बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज विद मिसबा में आप सबको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी भी गुजार रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। नॉलेज विद मिसबा में आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो रमज़ानुल मुबारक है। जैसे कि सबको पता है कि रमज़ान आने वाला है और रमज़ान से पहले ही सब इसकी तैयारियों में शुरू हो जाते हैं, रमज़ान की तैयारियां करना शुरू हो जाते हैं, डिफरेंट मेन्यूज़ वगैरह तैयार करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें तो रमज़ान के साथ साथ चलती रहती हैं, लेकिन हमें रमज़ान का जो मेन मकसद है उसको भी सामने रखना चाहिए अपने कि क्यों अल्लाह ताला ने हमें ये रमज़ान मुबारक दिया है। सो आज हम जिस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मिसबा। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी भी गुजार रहे होंगे। अपने टॉपिक की तरफ। फर्क नहीं पड़ता किसी मौसम का रमज़ान के आगे, हार जाएगी ये गर्मी भी रोज़ादारों के ईमान के आगे। ये ठंडी हवा नहीं इस्तकबाल इस महीने का है, जिसकी आमद से पहले दोज़ख भी ठंडी हो जाती है। नमाजियों का अब सैलाब आने वाला है, पता चला है कि रमज़ान आने वाला है। अब मस्जिदों का दायरा बड़ा कर दो, बस एक माह का मुसलमान आने वाला है। रमज़ानुल मुबारक कमरी महीनों में से 9वां महीना है। अल्लाह ने इस मुबारक महीने की अपनी तरफ ख़ास निस्बत फरमाई है। हदीस मुबारक है कि रमज़ान शहरुल्लाह यानी रमज़ान अल्लाह का महीना है, जिससे पता चलता है कि इस महीने से अल्लाह ताला का ख़ुसूसी ताल्लुक़ है, जिसकी वजह से ये मुबारक महीना दूसरे महीनों से मुमताज़ और जुदा हैसियत रखता है। इस माह से ख़ुसूसी ताल्लुक़ से मुराद ये है कि अल्लाह ताला की तजल्लियात ख़ासा इस मुबारक माह में इस दर्जा नाजिल होती हैं गोया मूसलाधार बारिश बरस रही हो। हदीस मुबारक है कि रमज़ान ऐसा महीना है कि इसके अव्वल हिस्से में हक़ ताला की रहमत बरसती है और इसके अव्वल हिस्से में हक़ ताला की रहमत बरसती है, जिसकी वजह से अनवारो इसरार के ज़ाहिर होने की काबिलियत पैदा होकर गुनाहों के जुल्मात से निकलना आसान हो जाता है। इस माह का दरमियानी हिस्सा गुनाहों की मग़फ़िरत का सबब है और इस माह के आखिरी हिस्से में दोज़ख की आग से आज़ादी हासिल होती है। रमज़ान की पहली रात होती है तो शैतान को बंद कर दिया जाता है और मजबूत बांध दिया जाता है और सरकश जिनों को भी बंद कर दिया जाता है और दरवाजे दोज़ख के बंद कर दिए जाते हैं और इसका कोई दरवाज़ा नहीं खोला जाता और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और इसका कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता और एक आवाज़ देने वाला आ देता है, ए नेकी के तालिब आगे बढ़, नेकी का वक्त है, और ए बदी के चाहने वाले बदी से रुक जा और अपने नफ्स को गुनाहों से बाज रख, क्योंकि ये वक्त गुनाहों के छोड़ने और गुनाहों से तौबा करने का है और अल्लाह ताला के लिए है ये वक्त और ये महीना। कुत्सियों में है मुसर्रत की लहर दौड़ी, शोर है ओजे फलक पर आमदे रमज़ान का। कैद होते हैं शयातीन इस मुबारक माह में, गीत गाते हैं फरिश्ते अज़मते सुभान का। रोज़ा वो मुबारक इबादत है जिसका सवाब अल्लाह ताला खुद ही अनायत फरमाएंगे। हदीस कुदसी का तर्जुमा है, रोज़ा मेरा है और मैं ही इसका बदला दूंगा। रमज़ान हर किसी को नसीब हो भी जाए, रोज़ा हर किसी को नसीब नहीं होता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद है कि फरमाया, रोज़ादार के मुंह की बदबू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क की बू से भी ज़्यादा पसंदीदा है। गोया अल्लाह ताला रोज़ादार का महबूब हो जाता है कि उसके मुंह की बू भी अल्लाह ताला को पसंद और खुशगवार है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जन्नत को शुरू साल से आखिर तक रमज़ानुल मुबारक की खातिर आरास्ता किया जाता है और खुशबुओं की धोनी दी जाती है। बस जब रमज़ानुल मुबारक की पहली रात होती है,
عرش کے نیچے سے ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے ہلنے لگتے ہیں۔ رحمت، مغفرت اور جہنم سے خلاصی کا مہینہ۔ ایک حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان اپنے اندر کتنی برکتیں اور سعادتیں رکھتا ہے تو سب لوگ یہ تمنا کرنے لگیں کہ سارا سال ہی رمضان رہے اور پورے سال روزے ہی رکھے جاتے رہیں۔ رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب شعبان کا آغاز ہوتا تو اس کے آخری دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو ایک جگہ جمع فرما کر ان سے خطاب فرماتے تھے، اے لوگو، بے شک تم پر ایک بڑا بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہے، یعنی آنے والا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی شب قدر۔ جس نے اس مہینے میں کوئی نیک کام کیا یعنی نفل ادا کیے اسے فرض کی ادائیگی کا ثواب ملے گا، اور جس نے فرض ادا کیے اسے ایک فرض کی ادائیگی کے بدلے 70 فرائض کی ادائیگی کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر ایسی نعمت ہے جس کا بدلہ جنت ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت، درمیانی عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں نصیحت فرمائی، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام کرنا نفل قرار دیا ہے۔ جو اس میں کوئی نیکی کا کام یعنی نفل عبادت کرے تو ایسا ہے جیسے اور مہینے میں فرض ادا کیا، اور جس نے ایک فرض ادا کیا تو ایسے ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن جہنم سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس میں افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، اور اس کے ثواب میں کچھ کمی کیے بغیر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جسے روزہ افطار کرائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کرائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے سیراب کرے گا، کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور جو اپنے غلام پر اس مہینے میں کام کرنے میں تخفیف کرے گا یعنی کمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ امت محمدیہ کے خصوصی انعامات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں ایسے 5 انعامات ملے جو پہلی امتوں کو نہیں ملے۔ نمبر 1، ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ مچھلیاں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ نمبر 3، ان کے لیے جنت روزانہ سجائی جاتی ہے۔ نمبر 4، سرکش شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اور نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا شخص بخشا بخشایا ہے، لہٰذا روزہ دار کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ایسا فرشتہ ہے جس کا آدھا جسم تاریکی اور آدھا نور سے آراستہ ہے، اور ایک فرشتہ آدھا آگ اور آدھا برف کا ہے۔
اور ایک فرشتہ جو آدھا سونا اور آدھا چاندی کا ہے، اور ایک فرشتہ ہے جس کا آدھا بدن ہوا اور آدھا مٹی سے بنا ہوا ہے۔ یہ چاروں فرشتے سب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں پر رویا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ تم ان پر روتے ہو اور وہ تو ایسے ایسے عمل کرتے ہیں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کیا آپ نے ان کو رمضان نہیں عطا فرمایا؟ ارشاد ہوتا ہے کہ تم نے سچ کہا، رمضان میں ان کے لیے ہر روز 5 بار میری رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے اگر اللہ کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور سورۃ قل ھو اللہ کبھی عنایت نہ کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن ماہ رمضان میں بیدار ہوتا ہے اور کروٹیں بدلتا ہے اور ذکر اللہ میں لگا رہتا ہے تو اس سے فرشتہ کہتا ہے کہ اٹھ اللہ تجھ پر رحم کرے۔ پس جب وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا بچھونا اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس کو جنت کے بلند بچھونے عطا فرما، اور جب اپنے کپڑے پہنتا ہے تو کپڑے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کو جنت کے جوڑے عطا فرما، اور جب وہ جوتا پہنتا ہے تو جوتا دعا کرتا ہے اے اللہ اس کے قدم پلے صراط پر ثابت رکھ، اور جب برتن لیتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس کو جنت کے آب خورے عطا فرما، اور جب وضو کرتا ہے تو پانی دعا کرتا ہے اے اللہ اس کے گناہوں اور خطاؤں سے پاک و صاف کر دے، اور جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو بیت اللہ دعا کرتا ہے اے اللہ اس کی لحد کو منور کر دے اور اس کی قبر کشادہ کر دے، اور اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے فرماتا ہے اے میرے بندے تیری جانب سے دعا ہے اور ہماری جانب سے مقبولیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور عطا کیے ہیں، جس نے ان دونوں سے دامن وابستہ کر لیا وہ دونوں جہان کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون سے نور ہیں؟ ارشاد باری ہوا کہ قرآن، ایک نور قرآن، دوسرا نور رمضان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مہینوں کا سردار رمضان ہے اور دنوں کا سردار جمعہ ہے۔ رمضان کے اس مبارک ماہ کی ان تمام نعمتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینے میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے اور کوئی لمحہ ضائع اور بیکار جانے نہیں دینا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس ماہ مبارکہ ہر لمحہ اور گھڑی عبادت میں گزرے۔ رمضان سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی مصروفیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے لیے ایسا نظام اوقات مرتب کریں جس سے عبادت اور مطالعہ قرآن اور حدیث کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ وقت نکالا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، مگر ان کو جو طلب کرتے ہیں کہ توفیق کے انتظار میں ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب قوم کی حالت بھی اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود کوشش نہ کریں۔ فرینڈز، ہمیں یہ رمضان کی اتنی ساری جو ہے اس کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ رمضان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو ماہ ہے نا یہ ایک قسم کا رمضان ہمارے لیے نیکیاں کمانے کا ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے، جہاں ہم ہماری چھوٹی بھی نیکی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کئی گنا بڑھا کر اس کا اجر دیتے ہیں۔ فرینڈز، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ایسا رمضان گزاریں کہ اس کا حق ادا ہو جائے اور کوئی نہ کوئی کام، کوئی نہ کوئی برائی چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس رمضان کو ہمیں ایسا کرنا ہے جو ہماری زندگی کو بدل دے۔ رمضان میں توبہ کرنے کی فضیلت، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔
عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان میں توبہ کی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ دریا اور درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہوں۔ تو فرینڈز، آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں لازماً بتائیے گا، اور میرے چینل پر اگر آپ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔